बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज एक और बहुत तसव्वुफ़, तरीक़त, रूहानियत से रिलेटेड मौजू पेश करने की कोशिश करने लगा हूँ, जो करामत से मुतल्लिक़ है। आप यूँ समझ लीजिए कि आज की इस गुफ्तगू के अंदर मैं अपना नुक्ता नज़र पेश करूँगा कि मेरे ख़्याल में असल करामत या सबसे बड़ी करामत कौन सी होती है। हस्बे मामूल मैं एक पहले वाक़या बताऊंगा और कुछ अपना पर्सनल पर्सपेक्टिव बता के फिर आगे बात शुरू करते हैं। एक साहब हैं जिनको आप गूगल पे देख सकते हैं, जेम्स रैंडी। जेम्स रैंडी आज से कुछ अर्सा कबल 92 साल की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। कैनेडियन अमेरिकन थे और किसी ज़माने में 60s में ये एक मशहूर जादूगर या मैजिशियन होते थे। 70s के अंदर इनकी ज़िंदगी ने एक पलटा खाया और उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक मिशन बना लिया कि कैसे मैं साबित कर सकूं कि कोई भी सुपर नेचुरल अमल होता ही नहीं। इसके लिए इन्होंने अपनी एक सोसाइटी भी बनाई और 70s और 80s के अंदर एक $1 मिलियन का एक इनाम रखा कि जो कोई ये साबित कर देगा कि उसका किया हुआ अमल या चीज़ वाकई एक जेन्युइन सुपर नेचुरल चीज़ है या मफूकुल फितरत है, तो मैं उसको $1 मिलियन पेश करूँगा। तकरीबन 50 साल से अरसा तक ये फ़ंड जो सा था $1 मिलियन का मौजूद रहा और बहुत सारे लोगों ने जेम्स रैंडी को चैलेंज किया और स्टेज मुख्तलिफ जगह पे सजा के उनको अपने दावे को साबित करने की कोशिश करते रहे कि हमारे पास सुपर नेचुरल क़ुव्वतें हैं। लेकिन बदकिस्मती से कोई एक भी बंदा जेम्स रैंडी से जीत ना सका और साबित ना कर सका कि कोई सुपर नेचुरल क़ुव्वत या सुपर नेचुरल इवेंट्स दुनिया में मौजूद होते हैं, और वो उसके मरने के तक $1 मिलियन किसी को भी ना मिल सका। ये बात बताने का मकसद ये है कि हमें थोड़ा सा गौर करना चाहिए कि क्या वाकई करामतें या मफूकुल फितरत वाक़यात या सुपर नेचुरल इवेंट्स दुनिया में होते हैं, या अगर होते हैं तो किस बुनियाद के ऊपर हम करामत को करामत मानते हैं। मजहबी तौर पर दो टर्म्स बोली जाती हैं, एक करामत है और एक मोज़ा है। मोज़ा नॉर्मली उन वाक़यात को कहा जाता है कि जो दुनियावी लॉज़ या फ़िज़िकल लॉज़ के अगेंस्ट नबी पैगंबर जो उनसे हैं वो पेश करते हैं, और मोज़े की टर्म उन्हीं के साथ मुंसलिक है। ऐसे ही कोई वाक़या जो मफूकुल फितरत हों या सुपर नेचुरल हों या कोई ऐसी चीज़ें हों जिसमें आम ज़माने की रूटीन से हटकर कोई ऐसी चीज़ें पेश की जा सकें जिसको अक़ल इंटरप्रेट ना कर सके, और वो औलिया अल्लाह से यानी कि अल्लाह के नेक बंदों या सेंट्स से रिलेटेड हों, उनको करामत कहा जाता है। तरीक़त तसव्वुफ़ रूहानियत के अंदर किसी भी बुज़ुर्ग की बुज़ुर्गी को पेश करने के लिए और उसकी बड़ाई या सच्चाई साबित करने के लिए उससे रिलेटेड कुछ करामतें मंसूब की जाती हैं, जो वर्ड ऑफ माउथ और किताबों की सूरत में फैलाई जाती हैं, ताकि ये साबित किया जा सके कि ये जो वलीउल्लाह हैं या ये जो बुज़ुर्ग हैं या जो शेख हैं या पीर हैं, ये ख़ास किस्म की एक शख्सियत हैं जिनको अल्लाह ताला की तरफ से ये एक ताकत या एक चीज़ नसीब हुई हुई है जिसकी वजह से ये सुपर नेचुरल इवेंट्स के पेश करने के काबिल हैं। तो बेसिकली देखा जाए तो जितने भी औलिया अल्लाह हैं या जिनको हम बुज़ुर्ग या बाबे कहते हैं, ये सारे के सारे वो क्लेमेंट होते हैं, यानी कि वो दावेदार होते हैं, ये ख़ुद और इनके मुरीद दैन जो उनसे इनके साथ ताल्लुक़ रखते हैं, ये उनकी करामतों की बुनियाद के ऊपर ही इनको बुज़ुर्ग बाबा जी या एक ख़ास रूहानी शख्सियत मानते हैं। आज तक ज़िंदगी में आपने अपनी नहीं देखा होगा कि कोई भी पीर बाबा या इस तरह की कोई जो शख्सियत है वो अपने आप को बग़ैर किसी
خرق عادات یا ایک مافوق الفطرت یا سپر نیچرل ایونٹس کے کیے بغیر اپنے آپ کو ایک بزرگ ثابت کر سکے یا پیش کر سکے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے جیمز رینڈی کی بات آپ کو بتائی، جیمز رینڈی جیسے لوگ دنیا میں بہت زیادہ موجود ہیں کہ جو اس بات کو چیلنج کرتے ہیں کہ کوئی سپر نیچرل ایونٹ اصل میں ہوتا ہی نہیں، یہ نظر کا دھوکہ یا دماغ کی کوئی کارستانی ہے جس کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے یا ایک لمبے عرصے کے لیے آپ کسی شخصیت کے سحر میں مبتلا ہو کے اس کی سپر نیچرل طاقت کے اوپر یقین لے آتے ہیں۔ میں کیونکہ 8ویں 9ویں سے خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے سلسلہ عظیمیہ سے خاص طور پہ متعارف ہونے کی وجہ سے ٹیلی پیتھی اور ہپناٹزم کے کاموں میں پڑ گیا تھا، تو مجھے اپنی ذاتی زندگی کے اندر میرا کوئی بیہیویئر اس وقت سے لے کر آج تک کوئی ایسا سیٹ ہو چکا ہے کہ وہ کرامتیں جس کے اندر کوئی صاحب یہ دعویٰ کریں کہ میں نے اس کے دل میں کیا ہے یہ بتا دیا ہے، اس کی شخصیت کیا ہے یہ میں بتا دیا ہے، اس کی عادات کیا ہیں یہ میں نے بتا دی ہیں، اس کی پسند ناپسند کیا ہے یہ میں نے بتا دیا ہے، یا اس کی پاسٹ لائف کے متعلق میں نے صحیح اندازہ کر لیا ہے اور پاسٹ اور پریزنٹ کے علاوہ میں فیوچر کے متعلق بھی بتانے کے قابل ہو گیا ہوں۔ میں ان چیزوں کو ہپناٹزم، ٹیلی پیتھی، پامسٹری، نیورولوجی کی وجہ سے میرا کچھ ایسا ایکسپوئر ہے کہ میں ان کو بعض دفعہ حقیقت تو مانتا ہوں، لیکن اس کو روحانیت یا طریقت کے ساتھ منسلک کرنے کو میرا دماغ نہیں مانتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بھی طاقتیں کسی بھی انسان کے اندر تھوڑی سی پریکٹس کے بعد حاصل کی جا سکتی ہیں کہ وہ لوگوں کا دماغ پڑھ سکے، وہ فیوچر ایونٹس کو پریڈکٹ کر سکے، وہ پاسٹ ایونٹ کے متعلق اندازہ کر سکے، اور حال کے اندر بھی یعنی کہ پریزنٹ کے اندر بھی یہ بندہ کیا طبیعت رکھتا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی کس قسم کی عادات ہیں، یہ اندازہ کرنا بھی ناممکن نہیں ہے۔ سو مچ سو کہ آپ کے سامنے میں 110% ایک عام آدمی ہوں، قطعی طور پہ کوئی بابا جی یا پیر فقیر بالکل ہی نہیں ہوں۔ ہاں، طریقت سے میرا تعلق ضرور ہے، لیکن اس کے باوجود میرے اندر کوئی سپر نیچرل طاقتیں نہیں ہیں۔ اس کے باوجود میری زندگی میں بہت سالوں سے یہ ایک عادت ہے کہ میں کسی بھی بندے سے بات کرتے ہوئے اس کا رنگ، چاہے میں فون پہ بات کر رہا ہوں، وہ سامنے نہ بھی ہو، اس کا رنگ، اس کا قد، اس کی عادات، اس کی جسمانی بیماریاں، اس کی نفسیاتی بیماریوں کے متعلق صرف فون پہ بات کر کے 70% تک میں صحیح اندازہ لگا لیتا ہوں، حالانکہ میرے پاس کسی قسم کی کوئی سپر نیچرل قوت یا طاقت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی چیزیں جس کے اندر حالات یا ذہن پڑھ لیا جائے یا دل کی حالت بتا دی جائے، کیونکہ میں ایک سائنٹیفک نالج جو ان سے میں ہپناٹزم اور ٹیلی پیتھی کا رکھتا ہوں، اس کی وجہ سے میں ذاتی تجربہ یہ رکھتا ہوں کہ یہ بالکل ممکنات میں سے ہے، اس کا کسی سپر نیچرل ایونٹ سے تعلق نہیں ہے۔ تو ایسی تو وہ تمام چیزیں جو کسی بزرگ کے متعلق یہ مشہور ہوں یا بابا جی کے متعلق یہ مشہور ہوں کہ کوئی بندہ ان کے پاس گیا، انہوں نے اس کے گھر کے حالات بتا دیے، انہوں نے اس کی طبیعت یا اس طرح کی چیزیں بتا دیں، تو میں ان سے اس طریقے سے متاثر کبھی نہیں ہو پاتا کہ میں یہ سمجھوں کہ بابا جی کے پاس کوئی روحانی طاقت ہے۔ یہ سمپل ایک برین کی ایک ایکسرسائز ہے جس کو اگر آپ صحیح معنوں میں اچھے طریقے سے کر لیں تو آپ یہ چیزیں ایک عام انسان، ایک نان اسپرچول بینگ کے ہوتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو دوسری بات ہے کہ کسی کی دعا سے، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں صاحب دعا والے کنسیپٹ کو مانتا ہوں۔ قرآن و حدیث کے اندر ایسی چیزیں ضرور آتی ہیں
کہ بعض دعائیں مصنون دعائیں مانگنے سے اپنی کوئی خواہش پوری کرنے کے لیے کچھ مانگا جائے تو وہ پوری ہوتی ہیں۔ قبولیت کے اوقات کو بھی میں مانتا ہوں، قبولیت کی جگہ مقامات بھی ہو سکتے ہیں، میں یہ بھی مانتا ہوں، لیکن میں اس سے بھی زیادہ اس چیز کو مانتا ہوں کہ اللہ کریم بغیر کسی دعا کے، بغیر کسی خاص بابا جی یا بزرگ ہستی کی دعا کے بغیر بھی اتنے رحیم ہیں، اپنی مخلوق سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ وہ اس کے بغیر بھی چیزوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت دفعہ میرے خیال کے مطابق ایسے ایونٹس آپ کی زندگیوں میں ہوتے ہیں کہ جیسے آپ کو جمعہ 27 جنوری 2025 کو ایک کوئی چیز ملنی تھی، آپ 25 یا 24 جنوری کو کسی بابا جی کے پاس چلے گئے اور انہوں نے دعا کر دی یا کوئی وظیفہ بتا دیا، اور آپ کو یہی لگے گا کہ 27 جنوری کو ملنے والی چیز شاید ان کی نظر کرم یا ان کی دعا یا ان کی کوئی کرامت ہے، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی آپ کو دے دینی ہوتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں ذاتی طور پہ جس طریقے سے حالات اور دماغ کو پڑھنے والے واقعات کو کرامت ماننے سے میرا دماغ قاصر ہے، تو صرف اور صرف دولت مل جانا، صحت مل جانا یا کسی اور قسم کی دنیاوی خواہش کا پوری ہو جانے کی وجہ سے میں اس کا ذمہ اللہ تعالیٰ کو لگانا یا اللہ تعالیٰ کو دینا زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، بجائے اس کے کہ میں خدا نہ خواستہ یہ سمجھوں کہ فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا، فلاں نے ایسا کر دیا۔ تو اب بات یہ ہونی چاہیے کہ کیا کرامت ہوتی بھی ہے؟ اس چیز کا متعلق میں بہت دیر سوچتا رہا۔ میں نے جس طرح آپ کو مثال دی خواجہ شمس الدین عظیمی کے ساتھ ٹیلی پیتھی سیکھنے کی، وہاں سے ہی میرے ذہن میں ایک خلجان یا ایک کنفیوژن ڈیولپ ہونی شروع ہوئی کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ ٹیلی پیتھی اگر اتنی ہی طاقتور چیز ہے اور عظیمیہ سلسلے کے پورے پاکستان میں مختلف جگہوں پہ مراقبہ حال ہیں جہاں پہ لوگوں کو ٹیلی پیتھی سکھائی جاتی ہے اور مینٹل ایکسرسائز کے ذریعے سے ان کو ایک خاص طرح کا طاقتور بنایا جاتا ہے، تو آخر یہ عظیمیہ سلسلے والے لوگ اسی مینٹل پاور کو یوز کرتے ہوئے برائیوں کو کیوں نہیں ختم کر لیتے؟ رشوت کے بغیر افسر کو اپنا کام کروانے سے پہ کنونس کیوں نہیں کر لیتے؟ کسی بھی چیز جو ایک بیڈ ایونٹ کسی کی لائف میں آنے والا ہے، اپنی ٹیلی پیتھک پاور کے ذریعے سے اس کو ہینڈل کیوں نہیں کر لیتے؟ کیونکہ یہ وہ زمانہ ہے 80s کا کہ جس کے اندر خاص طور پہ اس وقت کے USSR کے اندر ٹیلی پیتھی ٹریننگ کی یونیورسٹیز کا بھی بڑا شور و غوغا تھا کہ یہاں پہ یہ چیزیں سکھائی جا رہی ہیں اور نوجوانوں کی ایک فوج تیار کی جا رہی ہے جو ٹیلی پیتھی کی ماہر ہوگی اور لوگوں کے دماغوں کو کنٹرول کر کے اپنے کام کرا لیا کرے گی۔ 80s کیا آج 2025 آ گیا، میں نے تو آج تک کوئی ایسا ایونٹ نہیں دیکھا کہ کوئی ایک ملک بغیر اسلحے کے، بغیر معاشی ترقی کے، چند لوگوں کی مینٹل ٹیلی پیتھک پاور کے ذریعے کسی ملک پہ قبضہ کر لے، کسی ملک کو اپنا محکوم کر لے، کسی ملک کے لوگوں کو اپنے کنٹرول میں کر لے۔ دیٹ مینز کہ اس طرح کی جو کہانیاں یا باتیں ہیں، اگر اس کی کوئی سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہو بھی سکتی ہے تو اس کے باوجود اس کو ماننا تھوڑا مشکل ہے۔ اسی طریقے سے میں نے جس طرح آپ سے کہا کہ میں صاحب دعا کے کنسیپٹ کو مانتا ہوں، لیکن مجھے آج تک ایک بات سمجھ نہیں آئی، دنیا میں اتنے ظلم ہو رہے ہیں، ناانصافی ہے، معاشی جنسی ہے، مساوات بھی موجود نہیں ہے، لوگوں پہ جھوٹے الزامات لگتے ہیں، لوگ ذلیل و خوار ہوتے ہیں، عورتوں بیچاریوں چھوٹی بچیوں تک کی بھی عزتیں لوٹتی ہیں۔ آخر کوئی صاحب دعا اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے یا اپنی کرامت کے ذریعے ان حالات کو تبدیل کیوں نہیں کر لیتا؟
کیوں معاشرے میں خیر نہیں پھیلا دیتا؟ کیوں ایسی کرامت کوئی موجود نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے بغیر کسی ایفرٹ کے، بغیر کسی لڑائی جھگڑے کے لوگوں کو انصاف بھی ملنا شروع ہو جائے، نفرت محبت میں بدل جائے، لڑائی جھگڑا سکون کے اندر بدل جائے، وکیلوں اور پولیس اور گورگنوں کا کام کم سے کم ہو جائے؟ آخر ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ جس طرح میں نے اپنی پچھلی ویڈیوز میں بتایا کہ میں اپنی اس ساری چیزوں کے اندر مختلف انڈیویجول سے بھی ملا، روحانی سلسلوں کے پاس بھی گیا، یہاں پہ بھی موجود ہوتے ہوئے میں بہت کوشش کرنے کے باوجود اپنے ذہن سے یہ سوالات نہ نکال سکا، اور میری تلاش جاری رہی کہ آخر یہ کرامت ہے کیا، اور یہ کون سی کرامتیں ہیں جو ہماری دنیا اور ہمارے دین کو، ہماری دینی زندگی اور دنیاوی زندگی کو بہتر بنانے میں کوئی مدد ہی نہیں کر رہی۔ ہاں، کسی ایک سلسلے کے لوگ یا کسی ایک خانقاہی نظام سے منسلک لوگ یا کسی مزاروں پہ جانے والے لوگ بعض دفعہ اپنے بزرگ شیخ یا پیر کا متعلق یہ دعویٰ کرتے تو نظر آتے ہیں کہ میں ادھر گیا، میرا یہ کام ہو گیا، میرا یہ کام ہو گیا، میں نے یہ کرامتاً، یعنی کہ جو چیز دنیاوی اسباب کے ذریعے ممکن ہی نہ تھی وہ ہو گئی۔ دیٹ مینز کہ میرے بابا جی نے یا میرے پیر صاحب نے کرامت دکھا دی۔ لیکن یہ انڈیویجولز تک کیوں ہے؟ آخر یہ جو کرامت ہے یہ کسی شہر کے حاکم کے اوپر کیوں نہیں چلتی کہ جب شہر کا حاکم ہی انسان بن جائے، اچھا نیک انسان مسلمان بن جائے، خیر پھیلانے والا، انصاف دینے والا، تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ سارے کے سارے شہر میں، سارے کے سارے صوبے میں، اور پھر آخرکار پورے ملک میں ہی خیر پھیل جائے گی۔ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ میں ذاتی طور پر ان کرامتوں کو سمجھنے سے یا کرامت کے اصل کنسیپٹ کو سمجھنے سے بہت لمبا عرصہ نہیں جان سکا کہ یہ آخر ہے کیا چیز، اور اس سپر نیچرل ایونٹس کا مقصد کیا ہے۔ کیا کسی ایک انڈیویجول بابا جی کو مشہور کرنا ہے، یا اس سے خام خواہ کے کوئی واقعات جوڑ دیے جاتے ہیں تاکہ اس کی مارکیٹنگ ہو جائے؟ لیکن پچھلے کچھ سالوں کے اندر جوں میرا اس طرح کی تحقیق کے اندر میرا زیادہ دھیان پڑا، میرا آہستہ آہستہ کم از کم میں نے اس چیز کو دیکھا تو نہیں، اس طرح کی کرامت کو جانا تو نہیں، لیکن میرا کرامت کے متعلق ایک کنسیپٹ ضرور بن گیا۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اصل کرامت یہ ہے کہ بندے کا کسی بزرگ کے ساتھ، کسی بابا جی کے ساتھ تعلق قائم ہو، اور صرف اس کو گاڑیاں بنگلے نہ ملیں، بلکہ اس کے اندر اخلاقی تعمیر و ترقی شروع ہو جائے، وہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کا باعث بننا شروع ہو جائے۔ میں اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہوں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ فی زمانہ جتنی لائف کمپلیکس ہے، چیلنجنگ ہے، اس کے علاوہ کرٹیکل ہے، تو اس چیز کے اندر اتنے مشکل حالات میں بابا جی کی اصل کرامت یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اپنے سے منسلک لوگوں کو ایک اچھا انسان بنا دیں۔ اگر ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ان کو کوٹھیاں بنگلے کاریں ضرور لے دیں، لیکن کرامت، اصل کرامت اور سب سے بڑی کرامت یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں سے نفرت، لوگوں کے زبانوں اور ان کو دلوں اور اعمال سے غیبت، جھگڑا، دھوکہ دہی، رشوت خوری، تمام وہ نیگیٹو چیزیں جو ہمارا دین اور سوشل سائنسز جس کو برائی مانتی ہیں، اصل کرامت والے بابا جی وہ ہوں گے جو اس کے اندر تبدیلی پیدا کر دیں۔ کیونکہ میرا ماننا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات مبارک ہے، وہ اگر دیکھی جائے، جس کی وجہ سے ان کے مختلف القابات اور مقامات میں سے ایک مقام کے متعلق کہا گیا کہ ہم نے آپ کو بلند ترین
اخلاق کے مقام پہ نافذ یا فائز کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کے اندر آپ غور کریں تو آپ کو سپر نیچرل ایونٹس بمشکل ایک دو ہی نظر آتے ہیں۔ زیادہ تر توجہ آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ساری زندگی آپ کو یہی ایفرٹ نظر آتی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو مان لیں اور اپنے معاشرے اور اپنے گھروں اور اپنے ارد گرد کے ماحول کی اچھے طریقے سے تعمیر و ترقی کریں، جھوٹ نہ بولیں، غیبت نہ کریں، دھوکہ دہی نہ کریں، ناپ تول صحیح رکھیں۔ یعنی کہ الغرض رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے زیادہ مین ٹیچنگز ہیں، اور عرب جیسا ملک یا عرب جیسا خطہ جو اس وقت تمام قسم کی برائیوں میں ڈوب چکا تھا، اس کو چینج کرنا یا لوگوں کے مائنڈ سیٹ کے اندر محبت، اخلاص اور اثار اور اخوت پیدا کر لینا، اصل میں سپر نیچرل ایونٹ اس کو کہتے ہیں۔ یعنی کہ جو خرق عادات چیز ہے وہ اصل میں یہ ہے۔ تو میرے خیال کے مطابق وہ بابا جی یا وہ پیر صاحب جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے ایسی کوئی کرامت دکھائیں کہ جس میں معاشرے میں خیر پھیلے، ان کے مریدین برائیوں کو چھوڑ کے صرف نیکیوں اور لوگوں کی فلاح و بہبود کی طرف آ جائیں، تو اسی کو اصل کرامت کہیں گے یا سب سے بڑی کرامت کہیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔